बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं होली मुस्बी प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन्नबी की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 रबीउल अव्वल है, 22 अक्टूबर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारी जो फॉर्मेट है उसका इल्म है, हमारे फॉर्मेट का। हमारी गुफ्तगू जश्न ईद मिलादुन्नबी और हफ्ते वहदत के ऊपर सिलसिला जो है वो पूरे हफ्ते से जारी व सारी। आज हम बात करेंगे जश्न सादक़ीन के ऊपर। आज दो शख्सियात का जो जश्न है, जहाँ पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, वहाँ पर विलादत बासादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो कि 17 कुआरी है, उसको हम जो है पेशगी उसके ऊपर आज हमने जश्न का एहतमाम किया है। और आपकी इन दो शख्सियात के ऊपर, एक ने अहयाए दीन किया और दूसरी शख्सियत ने उस दीन को दोबारा से जिंदा किया। तो इन दोनों जो है वो शख्सियात के ऊपर बात होगी, इलाही शख्सियात के ऊपर बात होगी। इन तमाम चीज़ों पर क्या कुछ तवारीख में लिखा, अपने टाइम में रहते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अज़ान आलिया तक इन तमाम मालूमात को बाहर मुंतकिल किया जा सके। इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजफ अशरफ इराक से आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजफी साहब। क़िबला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको जश्न ईद सादक़ीन की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी तमाम उम्मत इस्लामिया को रसूल खुदा और उनके बेटे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की मिलाद और उनकी आमद की मुबारक हो। सही। अगर थोड़ी सी तवीदी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि जो और अजहान हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि हर एज ग्रुप का इंसान जो है वो टीवी के ऊपर मौजूद होता है। तो जश्न मीलाद की शरई हैसियत को क़िबला पहले बयान फरमा दें। और बहुत सारे लोग इसको बिदअत कहते हैं, तो उन बिदअत कहने वालों को क्या जवाब देंगे क़िबला? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बअदु, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुबारक में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन यानी सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहाँ पे चूँकि हमारे जश्न का उन्वान जश्न सादिकीन है, दो सच्चे रहबर, दो सच्ची हस्तियाँ, दो सच्चे नुमाइंदगान खुदा का जश्न मिलाद है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सादिकीन के साथ होने का हुक्म दिया है, यानी सच्चों के साथ हो जाओ। अब उम्मत के लिए ये सवालिया निशान है कि 1400 साल से कुरान ये हुक्म दे रहा है और अल्लाह का ये हुक्म मुबारक कुरान मुबारक के अंदर मौजूद है। खुदा की ये तलब उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत की बेहतरी के लिए कि तक़वे को इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका अगर अपोजिट माना लें, इसका मफहूम लें, तो माना ये बनता है कि जो सच्चों के साथ नहीं होता अपने फ़िक्र में, अक़ीदे में, अमल में, सीरत में, तो उसके पास तक़वा नहीं है। लिहाजा 1400 साल से आज चूँकि रिसर्च का दौर है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में दिया कि वो सच्चे तलाश किए जाएं कि जिनके साथ होने से इंसान के पास तक़वा आता है, और तक़वा आए तो आमाल कबूल होते हैं। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुरान में ही अल्लाह ने ये कानून और रूल बना दिया कि खुदा फ़कत साहिब तक़वा लोगों से कबूल फरमाता है। लिहाजा जो सच्चों के साथ हैं, और जैसे कि रवायात बताती हैं कि जो सच्चे हैं वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, और उनके साथ होने को हुक्म दिया गया। और इसका माना यह है कि अकीदा उनसे लें, सीरत उनसे लें, अमल उनसे लें, पूरा दीन उनसे लें। जब हम पूरा दीन उनसे लेंगे तो हमारे अंदर तक़वा होगा, हम खुदा के हुक्म पे अमल करेंगे और हमारे आमाल कबूल हो जाएंगे और उम्मत के अंदर बेहतरी आएगी। तो आज जो आपने हमारा चूँकि मौजू मिलाद सादिकीन, दो सच्चों के बारे में है।
پہلی ہستی بے شک رسول خدا اور دوسری ان کے نواسے اور ان کے بیٹے امام صادق علیہ السلام، پوتے بھی آپ السلام کہہ علیکم سکتے ہیں، یعنی کئی جہات ہیں اس میں۔ تو یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کا جشن منانا میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ پہ لازم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے، امام صادق علیہ السلام نے بھی اور رسول خدا نے، جیسے رسول خدا نے دین کو پہنچانے میں زحمتیں برداشت کی، اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے اس دین کی نشر و اشاعت میں زحمتیں برداشت کی۔ ان دونوں کی شخصیات کو سمجھنا، خصوصاً ان ایام میں کہ جن ایام کو ہم ہفتہ وحدت قرار دیتے ہیں، 12 سے 17 ربیع الاول کے یہ جو ایام ہیں، ان دونوں ہستیوں کا جشن منانا چاہیے۔ اور آپ کا جو کوشچن کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کچھ لوگ اسے جی بدعت ہاں کہتے ہیں، اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ فرسٹ آف آل جو لوگ بدعت کہتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ وہ کوئی دلیل لے کے آئیں قرآن سے، حدیث سے، سیرت معصوم سے، سنت رسول خدا سے، کہ جس میں آپ نے منع کیا ہو کہ جشن میں منانا، خوشی منانا، عید منانا کسی کی ولادت کی، اور خصوصاً آپ نے رہبروں کی ولادت کی خوشی منانا، یہ بدعت ہے یا حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف کوشچن متوجہ ہوتا ہے، ورنہ ایک قاعدہ ہے جو تسنن اور تشیع کے علماء نے اس قاعدے کو تسلیم کیا ہے، اور وہ قانون اور رول یہ ہے، کل شیء لک حلال حتی تعرف اور تعلم انہ حرام، کہ آپ کے لیے ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس کوئی علم یقینی، کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ اسی طرح اباحت کا صحیح قاعدہ موجود ہے، قبلہ اور کال اس کے ساتھ قبلہ کال کالر ہے ہمارے ساتھ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام موسی بھائی، قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو بھائی جان علی وعلیکم مدد السلام مولا علی مدد جشن السلام ورحمۃ نورانیوں اللہ کا علیہ خدمت وسلم۔ پیش کرتا ہوں۔ قبلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا، زیادہ وقت نہیں لینا بسم ہوگا۔ اللہ بسم اللہ آج جلوس دیکھے ہم نے جشن عید میلاد النبی کے، گھوڑے لا تعداد تھے وہاں پہ، اونٹ بھی تھے، بیل گاڑیاں بھی تھیں، موٹر سائیکلیں بھی تھیں۔ اب یہ تعداد گھوڑے جو اب نکلے ہیں ان پہ تو اعتراض کسی کا نہیں ہوا، تو کسی ایک ہی گھوڑا جب باہر نکلتا ہے کالی چادر لے کے تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب اس پہ مخالفت لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ گھوڑے کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، اسی گھر سے ہے جس کی جیسے منا رہے ہیں آج تک۔ ٹھیک ہے تو ایک تو بتائیں کہ اس میں اصل وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ رسول سے تو محبت ہے لیکن رسول کے خاندان سے محبت نہیں، تو کیوں نہیں، اس کی کیا وجہ تھی، اور آج تک یہ وجہ کیوں نہیں اس کی دور کی جا سکی، یا کیوں نہیں ان تک یہ بات پہنچ سکی کہ یہ لوگ سوچے اس بات کو کہ ٹھیک رسول سے محبت تو ہے، رسول کے خاندان سے محبت نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال تو مہربانی ہوگی۔ جزاک تھینک اللہ یو جی، مہربانی۔ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی قبلہ جی بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ اصل میں یہ جو گھوڑا رسول خدا کا تھا وہی صلی گھوڑا اللہ علیہ امام وسلم حسین علیہ السلام کے پاس تھا، کربلا کے اندر جو ہے اسی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے وہی تلوار، امامہ اور بہت ساری رسول خدا کی یادگاریں پہن کے آ کے خطبہ دیا اس قوم کو کہ یہ ساری یادگاریں رسول خدا کی میرے پاس صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم اور میرے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، میرے بھائی کے بارے میں کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بات یہ، اصل دین تو اسی گھرانے سے ملے گا، اور اس گھرانے سے محبت ہوگی تو رسول خدا سے محبت کا حق ادا ہوگا، کیونکہ خود رسول خدا فرماتے ہیں صحیح اے علی اگر کوئی مجھ سے تو محبت کا دعویٰ کرے اور آپ سے بغض رکھے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا قُل لَا بالکل صحیح أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو یہ بات ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ذوالجناح جو گھوڑا نکالا جا رہا ہے ابھی عید میلاد النبی پہ، تو رسول بالکل ایسی اسلام کی سواری کے ہیلو تحت، تو انشاءاللہ ایسے جی ایسے ہولڈ اہل فرمائیے سنت بھائی وہ ذوالجناح نکالتے بھی ہیں، میرے محرم کوشچن میں ہلو کچھ تو حضرات آئندہ اس کی مزید احترام اور تکریم کی طرف آئیں گے امام حسین اور رسول خدا کی طرف نسبت کی وجہ سے، اور اجر رسالت مودت کی صورت میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح کالر کو بھی شامل کریں گے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم ہلو، جی السلام علیکم کون صاحب کہاں سے وعلیکم السلام۔ براہ راست یہ گل کروا رہے ہو، ایک نکی جی گل کرنی، میں میاں علی جو گل کرنا پیا جی۔
جی جی، جب کال جب کیا کریں نا میرے بھائی تھوڑا سا ویٹ کیا کریں، کیونکہ بات بیچ میں نہیں کاٹی جا سکتی۔ جی ہاں، بسم اللہ فرمائیں۔ اچھا، بس یہ عرض کرنی آئی کہ بھائی مولانا صاحب ہی بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام علیکم علیکم بسم اللہ السلام جی۔ یا علی مدد۔ ہیلو، جی جی جی، آپ گفتگو فرمائیں، جی فرمائیے۔ اچھا گزارش ہے کہ بھائی لوگوں کے بارے میں دوسری گل سمجھ رہے نا کہ یہ آپ نے اہل بیت سے منو والے انہوں تو ہدایت کار کرو کہ بھائی نماز بندہ پڑھتا ہے تو سجدے والی جا کے دیکھنا چاہیے۔ جتنے چینل کے تو دیکھتے ہو نا کہ نماز پڑھتے تو سیدھا دیکھتے ہو، سجدے سے نہ دیکھتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، ابھی قبلہ جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ، دیکھتے رہیں پروگرام۔ اور جی جی، بہتر ہے کہ موضوع کے متعلق سوال کریں۔ اب اس وقت سجدے پہ تھوڑی پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ کو سجدے کے احکام کی اشارہ، بہرحال قبلہ نے سن لیا ہے، اور بیچ میں ضمن جواب دے دیں گے آپ کو۔ جی ہم اپنے موضوع پہ رہیں گے۔ جی قبلہ بسم اللہ، گفتگو فرمائیں۔ جی، تو جشن عید میلاد النبی اور میلاد ائمہ علیہ السلام جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ جشن ہے جس کے بارے میں خود معصوم فرماتے ہیں شیعتنا یفرحون لفرحنا، کہ ہمارے شیعہ جو ہیں ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ تو جب اہل بیت میں سے محمد و آل محمد میں سے کوئی شخصیت دنیا میں آتی ہے تباً اس سے بڑی خوشی نہیں ہے۔ تو جو ان سے محبت رکھتا ہے، ان ہستیوں کا پیروکار ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے، تو یقیناً وہ ان کی آمد پہ خوش ہوگا۔ اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا کی آمد پہ جشن کا انتظام کیا، جیسے علامہ دیلمی نے اپنی کتاب مناقب میں لکھا کہ جب رسول خدا دنیا میں آنے والے تھے تو اللہ نے تمام ملائکہ کو، چاہے وہ آسمانوں کے فرشتے تھے یا زمین کے فرشتے، ان کو حکم دیا کہ وہ رسول اسلام کی آمد کے وقت اس جگہ یعنی مکے کے اندر جناب آمنہ کے پاس حاضر ہوں۔ اور وہ روایت بتاتی ہے کہ تمام فرشتوں نے جو رکوع میں تھے، سجود میں تھے، انہوں نے اس عبادت کو چھوڑ کے اس جشن کے منانے کے لیے وہ مکے میں آئے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کی والدہ گرامی کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈال دیا، جیسے کہ روایت کے جملے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول خدا کا جشن منانا اللہ کو اتنا پسند ہے اور اس کو اتنی بڑی عبادت قرار دیا خدا نے کہ خدا نے اپنے فرشتوں کے رکوع سجود قیام کی حالت کو چھڑوا کے رسول اسلام کی خوشی منانے کا حکم دیا، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ جو جشن منایا اور اللہ کی مرضی سے منایا، تو جو رسول خدا کی خوشی منانے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ رسول خدا کی آمد پہ اور ائمہ کی آمد پہ خوشی منانے سے جو ہے خود رسول خدا خوش ہیں، محمد و آل محمد خوش ہیں، ان کے چاہنے والے خوش ہیں۔ تو تکلیف اسے ہی ہوگی کہ جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے تھے تو بہت سارے جو بت گر گئے اور وہ آگ بجھی اور شیطان کی چیخ نکلی۔ تو جس زمانے کے جتنے شیاطین ہیں جن کے اندر نفاق ہے، جن کو رسول اسلام کی اس تحریک سے صدمہ ہے، تو وہ رسول اسلام کی آمد سے خوش نہیں ہوتے اور اسے بدعت بھی قرار دیتے ہیں اور اس کے روکنے کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے قبلہ، لوگ جو ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شافع محشر ہیں اور ان کی شفاعت کے سب منتظر ہیں۔ کوئی بھی ایسا آدمی ملت اسلامیہ میں نہیں ملے گا جس کو رسول اللہ کی شفاعت نہیں چاہیے، سب شفاعت کے طلبگار ہیں۔ اب اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا کچھ احادیث جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یعنی آیات نازل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ کس طرح سے امام حسن، امام حسین، مولا امیر المومنین جناب فاطمہ الزہرا اور تمام ائمہ اثنا عشر کی جو ہے وہ شان میں انہوں نے کس طرح سے تمام احادیث اور تاکید فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کو کا انکار نہ کرنا، ان کو شافع محشر ماننا، ان سے شفاعت کی امید رکھنا، اور اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کرنے، اور اگر بس نہ چلے تو نام آئے تو نفرت کا اظہار کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، اگر یہ بھی نہ کیا جائے تو تیسری کیٹیگری یہ جو لا علم ہے، جن کو کچھ پتہ نہیں کا واسطہ ہی نہیں ہے، کہنے کو مسلمان بھی ہیں مگر اہل بیت کی نہ تعلیمات کو جانتے ہیں، نہ شخصیات کو جانتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کو جانتے ہیں، اور نہ جاننا چاہتے ہیں، لا علم زندگی گزار رہے۔ کیا یہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ سے دشمنی بل نہیں پڑ پائی، ان کو کچھ نہیں کر سکے تو اہل بیت سے جو ہے وہ بغض نکالا جا رہا ہے؟ سوال کیا، اس گتھی کو سلجھائیں ذرا۔
جی بالکل آپ صحیح بات فرما رہے ہیں۔ اس حوالے سے غدیر پہ جب اعلان ولایت ہوا تو ایک آیت یہ بھی آئی، الیوم یائس الذین کفروا، کہ آج وہ لوگ وہی غدیر والے دن مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار ولایت علی ابن ابی طالب کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں یہ تھا، جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ رسول نعوذ باللہ ابتر ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب غدیر پہ اعلان ولایت 12 ائمہ کی امامت و خلافت و ولایت کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد جن کے دلوں میں وہ نفاق اور جنگیں لڑ لڑ کے اور وہ ساری کوششیں جو انہوں نے کی وہ ناکام ہوئی، رسول اسلام اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی، تو ان کے دل میں تھا اگر رسول چلے جائیں گے تو یہ اسلام جو ہے نا ہم پچھلے پاؤں اس کو پھر دوبارہ پھیر دیں گے اور لوگوں کو جہلیت کی طرف لے جائیں گے، جیسے کہ یزید کے کھلے جملے موجود ہیں کہ کاش جی میرے بدر کے آبا و اجداد ہوتے، آج ہم نے بدلہ لے لیا، اور یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے اور کوئی جو ہے وہی نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی۔ تو یہ سارا اس کا جو پلان تھا، حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا، یعنی شریعت کا، اسلام کے تصور کو وہ مٹانے کے لیے دن رات تلا ہوا تھا۔ کعبے کو اس نے منہدم کیا، مدینے پہ حملہ کیا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، اصحاب کا قتل کیا، اور زنا کو جو ہے نا اپنی فوج کے لیے 3 دن کے لیے مباح کر تھے۔ اس یہ کا واقع ہے مقصد یہ رہا تھا کہ یہ دین جی ختم ہو جائے گا، لیکن جب اعلان ولایت ہو گیا تو اس کے بعد یہ لوگ منافقین جو تھے مایوس ہو گئے، پھر انہوں نے رسول سے دشمنی کے لیے آل رسول پہ ظلم و ستم کا دروازہ کھولا، اور آج تک دیکھیں یعنی یہ دشمنی اہل بیت اسے کہا جائے گا، اور دشمنی اہل بیت حقیقت میں دشمنی رسول خدا ہے، کہ رسول خدا کا بھی جشن کچھ لوگ نہیں منانا چاہ رہے، اور جو مناتے ہیں وہ رسول خدا کا تو مناتے ہیں، اور باقی جو ان کی اولاد ہے، جو معصوم ہستی ہیں، جو ان کے خلیفے ہیں، جو ان کے جانشین، ان کی خوشی میں خوش کیوں نہیں کچھ لوگ ہوتے، ان کے غم میں غم کیوں نہیں مناتے؟ اگر رسول اسلام سے سچی محبت ہے تو اس کی آل سے بھی سچی محبت اسی طرح ہونی چاہیے۔ اچھا، اور یہ 1300-1400 سال ہو گئے اس روش کو، اور یہ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے کہ جو شخص بھی معرفت کی نگاہیں رکھے، تحقیق کرے، اور اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کو سمجھ جائے اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور دوسرے مکتب مشرب میں بیٹھے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرے، تو فوراً فتوے آتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ ہو چکا ہے اور چھپا ہوا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی تبدیلی، اس میں کوئی ارتقاء، اس میں کوئی کیوں نہیں آتی؟ پوری دنیا کے اندر ارتقاء ہے، پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ قومیں جو ہے وہ کئی جنریشن کے بعد لوگ سویلائز ہو جاتے ہیں، لوگ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، مطلب وہ تمام نقوش جو ہے وہ پرانے مٹ جاتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ ناصبیوں کا اپنی جگہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر نہ ارتقاء ہوتا ہے، نہ اس کا دماغ کا سائز بڑھتا ہے، مطلب ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، یہ وہیں کھڑے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں مفتی صاحب، الحمدللہ کافی لوگ میڈیا سے، نئے دور سے، ریسرچ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جی ہاں، چینجنگز جی آ ہاں، جی رہی ہیں۔ ہاں۔ کافی اہل سنت جو ہے اہل بیت سے محبت، ان کی حقانیت کی ترویج کر ہولڈ رہے ہیں، فرمائیے ان کو، اور لوگ ان کے فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، ہولڈ فرمائیے، ہولڈ اور فرمائیے۔ کافی تبدیلی آئی۔ لیکن اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کروں گا، جو ایک تھوڑا ہولڈ ناسبی فرمائیے۔ گروہ ہر دور میں رہا، ائمہ سے جنگیں لڑتا رہا، بعد میں بھی آج تک ان کے چاہنے والوں سے اس نظریے سے ہر طرح کی جنگ لڑی۔ اس کی ایک ریزن مسلسل اہل بیت کی اینٹی جو گورنمنٹس تھی، جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ اہل بیت کے مخالف رہیں، اور انہوں نے پروموٹ کیا لوگوں کے فکروں کو، جو ہے وہ غلط فیڈ کیا، اہل بیت کے خلاف فیڈ کیا، پھر لوگ اسی اور جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، آج تک وہی جھوٹ چل رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے ریزن میں سے یہ بھی ریزن ہے، اور آج بھی کافی حکومتوں کے مسالے اسی میں ہیں کہ اسی نہیں، فکر پہ لوگ چلتے رہیں تاکہ ان کی کامن سینس حکومتیں ہے نا، باقی رہیں۔ دیکھیے کامن سینس ہے نا، جناب ابو طالب علیہ السلام کی پرورش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ابو الائمہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سردار قریش ہیں، انہوں نے رسول اللہ کا نکاح پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام چیزیں تاریخ سے ثابت ہیں۔ پھر اب دشمنی یہ کی جائے کہ کہا جائے کہ نہیں جی وہ تو ایک غیر مسلم کی گود میں پرورش پائی، تو پھر نکاح کیا کوئی انسان غیر مسلم سے پڑھواتا ہے؟ وہ بھی رسالت ماپ، وہ بھی خاتم النبیین۔ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، یہ مطلب اگر کوئی بغض نہ چھوڑنا چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جو سمجھ بوجھ کے جہنم میں قدم رکھے، جانتے بوجھتے رسول اللہ کو اذیت دے،
مطلب اس کو تو چلے ایک انہوں نے تربیت کی اور ایک پوری زندگی گزاری، مگر نکاح کا کیا جواب دیں گے؟ کیا کوئی ہے اس وقت جس کو معلوم ہو کوئی شخص مسلم نہیں ہے اور وہ اس سے نکاح کے صیغے جاری کروائے اپنے؟ ایک عام آدمی نہیں کرائے گا، یہ چاہے کہ رسالت ماں، یہ تو کامن سینس کی چیزیں ہیں نا۔ جی موسی صاحب، روٹی کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ چونکہ جو ملا حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر حقیقت بیان کی اگر ان کو معلوم بھی ہو جائے تو وہ اپنی تنخواہ، مسجد، مدرسہ، روٹی، پیروکار، یہ دنیا چھوڑنا ہر بندے کے پاس کی بات نہیں، اللہ کہ جس کا ایمان مضبوط ہو خدا کے اوپر کہ وہی رازق ہے اور وہی رزق دے گا، اگر اس دروازے سے نہیں کوئی اور سورس خدا بنا دے گا۔ ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور کچھ حکومتیں اسی نظریے اور اس تھیوری پہ قائم ہے، اگر وہ تھیوری چینج ہو جائے تو ان کی حکومتیں باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک مختصر سا جواب ہے، باقی تو آپ تفصیل انشاءاللہ صاحب حضرات آپ جانتے بھی ہیں، جاننا بھی صحیح۔ چاہیے انہیں۔ تھوڑا سا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم انکل۔ علیکم السلام بیٹا، فرمائیے۔ ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پوچھنا سی میں نوٹ سنا۔ نہیں بیٹا، بس ایک سوال کوئی کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں یا ایک شعر پڑھ دیتے ہیں چلے، تاکہ آپ کی حاضری ہو جائے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ ایک علمی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آپ ایک شعر پڑھ دیں، جسٹ ون ورڈ۔ اوکے بسم اللہ، جلدی سے۔ بسم اللہ، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد عجل۔ شاہ مدینہ مولا میرا بھی کر رہو میں اتے علما چھاؤ میں، سبحان اللہ۔ تیرے دروازے تے دکھیا سچا تارا دنا ہوئے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ میرا بیٹا، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی جناب خدیجہ ام المومنین، جو کہ ایک بہت ہی مظلوم شخصیت، آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری میں رسالت مآب کا ذکر ہو، جناب خدیجہ کا ذکر نہ ہو، وہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا، تو بات پوری نہیں ہو سکتی۔ جہاں چونکہ اسلام کی آبیاری کی، اپنی پوری دولت جو ہے وہ اسلام کے لیے لٹا دی۔ آپ دیکھتے ہیں مورخین کی جانب جنہوں نے سب سے زیادہ زندگی جناب خدیجہ نے کی، چند حدیثیں، چند انگلیوں پہ گن لی جائیں، چند حدیثیں، اس سے زیادہ نہیں ملتی، جن کے حصے میں 2 مہینے کی جو ہے وہ زوجیت آئی، ہزارہ حدیثیں موجود ہیں۔ پھر وہاں سے لے کے شیاب ابی طالب کے اندر کس عالم کے اندر اپنی جان پروردگار کے سپرد کر دی، مگر ان کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ احسان فراموش آج تک نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہم ضرور ہدیہ پیش کریں گے، ضرور ان کا ذکر کریں گے، جب رسالت میں آپ کا ذکر کریں گے، لیکن جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا ذکر ضرور کریں گے۔ قبلہ کچھ چند الفاظ بی بی کی بارگاہ میں۔ جی آپ نے بہت قیمتی بات کی کہ یہ وہ شخصیات ہیں، جناب ابو طالب ہوں، جناب خدیجہ ہوں، کہ جب رسول خدا کا ذکر ہو تو ان ہستیوں کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ ان ہستیوں کا ذکر نہ کرنا احسان فراموشی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام پہ بھی احسان کیا، جنہوں نے امت اسلامیہ پہ، انسانیت پہ احسان کیا، اور ان کا تذکرہ نہ کرنا احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان سے نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ نے چند جملے بولے اس سے پہلے جناب ابو طالب کے بارے میں، جب میلاد النبی منایا جاتا ہے تو جناب ابو طالب کا تذکرہ ضروری ہے۔ جناب حلیمہ کے تو قصیدے اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جناب ابو طالب جنہوں نے اتنا عرصہ پالا، ان کے گھر میں اتنا عرصہ اتنا پاکیزہ رزق رسول خدا نے کھایا، اور آپ تذکرہ فرما رہے تھے جناب ابو طالب کے اوپر ظلم کے حوالے سے جو لوگ آج تک ان کے اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو ریزن وہی ہے کہ دشمنی علی میں یہ سارے جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں، جھوٹی بعض تاریخیں لوگوں لکھی کے گئی۔ اپنے باپ دادا کافر تھے اصل میں، تو وہ ان کو مسلمان کر نہیں سکتے تو دوسرے کو کافر ٹھہرا دو۔ فارمولہ یہی ہے کہ اگر چاند تک ہاتھ نہ جائے تو چاند کو نیچے لانے کی کوشش کرو، مشکل یہ ہے۔ جی صحیح فرما رہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وحرمنا علیہ المراضع کہ دودھ پلانے والیاں ہم نے موسیٰ پہ حرام قرار دے دی۔ تو جب موسیٰ جیسے نبی کے لیے اللہ نے اب اتنے تقی اور شدید خوف کے باوجود اپنی ماں کا ہی پاکیزہ دودھ قرار دیا،
اور باقی دودھ پلانے والیاں حرام قرار دی، تو جو سردار موسیٰ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ کیا علیہ ان کے وسلم لیے نعوذ باللہ کوئی کسی ایسے گھر میں پرورش ہوگی کہ جس گھر میں رزق ہی پاک نہ ہو؟ تو جناب ابو طالب کا تو اتنا رزق پاک و پاکیزہ تھا کہ اللہ نے جناب ابو طالب کی پرورش میں رکھا رسول خدا کو، اور اس پاکیزہ رزق کو اختیار کیا گیا۔ یہ خدا کی طرف سے جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ارینجمنٹ تھی، اور خدا نے جناب ابو طالب کے قصیدے کو قرآن میں پڑھا ہے کہ جناب ابو طالب نے کیسے رسول خدا کی جی پرورش کی۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم قبلہ، پایا اور ہم نے آپ کو تصویر ٹھیک پناہ کر دی۔ لیں، گویا رسول خدا، جی پکچر ٹھیک کر رسول لیں قبلہ، خدا کو جو پناہ ملی ہے، جی مصعب، قبلہ پکچر آپ کی ٹیڑھی ہو گئی، ٹھیک کر لیں اس کو، روٹیٹ کر لیں جی اس کو۔ تو جی جیسے جی جیسے فرمائیں۔ رسول خدا جو ہیں ان کی پرورش جب جناب ابو طالب نے کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پرورش کو اپنی پرورش یعنی اپنی پناہ قرار دیا، یعنی رسول خدا کو جو جناب ابو طالب نے پناہ دی، ان کی صلی اللہ علیہ پرورش کی، وسلم۔ تو اس پناہ کو خدا اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ جیسے کہ رسول خدا کے فعل کو صلی اللہ اللہ سبحانہ و علیہ تعالیٰ وسلم۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، خدا سبحان اللہ۔ رسول خدا کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ابو طالب کے فعل کا اتنا مقام ہے، اس پرورش کا اتنا مقام ہے کہ خدا اس پرورش کو اپنی طرف سے اس پناہ گاہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جناب رسول خدا کی نعتیں پڑھی جائیں، ان کا میلاد منایا جائے، انہی دنوں میں ہفتہ وحدت میں جناب ابو طالب کے قصیدے پڑھے جائیں، جناب ابو طالب کی نعتیں بھی پڑھی جائیں، چونکہ بلکہ میں یوں جملہ کہوں کہ رسول خدا کے مخلوق میں سب سے پہلے نعت خان جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اہل سنت کے سبحان اللہ۔ مصادر میں بھی، شیعہ کے مصادر میں بھی جتنی نعتیں عربی زبان میں فصیح ترین دیوان ابی طالب علیہ السلام کے نام سے بہت ساری زبانوں میں جو ٹرانسلیشنز بھی ہو چکی ہیں عربی میں، جو قصیدے رسول خدا کی شان میں جناب ابو طالب نے پڑھے، وہ میلاد النبی پہ وہ قصیدے سب سے پہلے پڑھنے چاہیے، اور انہی قصیدوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی معرفت اور ایمان کے وہ معارف اور وہ خزینے اور وہ گنجینے موجود ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو، تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہو، تو جناب ابو طالب کا ایمان تو اظہر من الشمس نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میلاد النبی کے حوالے سے جو خمسہ یا ہفتہ وحدت منایا جائے، یقیناً ان ایام میں جناب ابو طالب کا ذکر اور جناب خدیجہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، صلی کہ اللہ جنہوں علیہ نے اس وسلم۔ شخصیت کو اتنا سپورٹ کیا کہ نہ صرف اپنے مال، اپنے غلام کنیزیں سارا کچھ، بلکہ اپنا آرام، اپنا ظاہری جاہ و جلال سارا کچھ قربان کر کے قربانی کی ایک مثال بن گئی کہ چٹائی پہ سوتی تھی شیب ابی طالب میں، 3 سال خوف کے اللہ عالم میں، بھوک اور سختی کے عالم میں گزار دیے۔ تو یہ جو نصرت کرنے والی بی بی ہیں، اس بی بی کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم رسول اسلام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ جب بھی رسول خدا کا تذکرہ ہو، بے اور شک، جناب خدیجہ کا تذکرہ ہو، اگر خدیجہ رسول صلی اللہ خدا علیہ خوش وسلم۔ ہو گئے ان کے تذکرے سے، تو پھر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور جس پہ اللہ راضی ہو گیا وہی رضی اللہ بنے گا۔ صحیح، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اچھا، دیکھتے یہ ہیں کہ مطلب سب کو معلوم ہے، اور مطلب ایک جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ کون سی دانش مندی ہوگی کہ انسان سمجھے کہ شافع محشر ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کی شان میں احادیثیں نہ ہوتی، اگر کوئی ایک حدیث بھی نہ ہوتی، تو بات سمجھ میں آتی کہ رسول اللہ نے جن کو اہمیت دی اب ان کی طرف جائیں، جن کو اہمیت نہیں دی ان کی طرف جائیں۔ اب احادیث ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ زبردست احادیث ملتی ہیں، سب سے زیادہ شان میں ملتی ہیں، سب تاکید کے ساتھ ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں، دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوتا ہے، نعمت کے تمام ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہوتا ہے، رسول اللہ سے اجر رسالت کا اعلان قرآن میں ہوتا ہے، رسول اللہ کی اس میں تاکید موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر رسول اللہ کے فرامین سے دشمنی کی جائے، اہل بیت سے رجوع نہ کیا جائے، تو کیا یہ اس آیت کے حقدار منطبق نہیں ہے جس کے معنی نکل رہے ہیں کہ خدا قرآن میں خود فرماتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو کہ ہدایت کی جانب سے منہ موڑ کے چلتے ہیں اور ان کی مثال گدھوں جیسی ہے؟ کیا کہیں گے اس میں آپ؟
جی وہ حدیث مبارک انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یاردا علی الحوض، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت اہل بیت، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی جہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں۔ تو اب یہ وہ حدیث ہے جو سنی شیعہ مصادر میں تواتر سے ثابت ہے، جس میں ذرا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب خود رسول خدا قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا حکم دے رہے ہیں، اور اگر کوئی قرآن کو چھوڑے گا جتنی مقدار میں چھوڑے گا اتنا گمراہ ہو جائے گا، اور اہل بیت کو جتنی مقدار میں کوئی چھوڑے گا اتنا گمراہ ہو جائے گا۔ اور 73 فرقے جو فرمایا میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جنبی ایک جنتی، سب فرقے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو وہ فرقہ تو تلاش کرنا چاہیے نا، کہ جس فرقے کے اندر جو ہے وہ مصداقیت ہو، وہ ریالٹی ہو، جو رسول کے فرمان کے اوپر پورا اترے، قرآن سے بھی پورے طور پہ متمسک ہو، اہل بیت کے فرمان سے بھی پورے طور پہ متمسک ہو، یہی فرقہ جنتی ہے۔ چاہے کوئی اپنے آپ کو سنی کہے یا شیعہ کہے، وہ شیعہ سنی کہنے سے نہیں ہوتا، وہ جب اس حدیث پہ عمل ہوگا جو متواتر اور دونوں فرقوں نے اس حدیث کو مانا ہے، جب اس پہ عمل ہوگا، قرآن سے بھی پورا تمسک، اہل بیت سے بھی پورا تمسک، یہی فرقہ جنتی ہے۔ چاہے وہ سنیوں میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، نام اس کا سنی ہے تو وہ جنتی ہے، شیعوں میں اگر کوئی اس پہ حدیث پہ عمل کر رہا ہے اور پورا اپنے آپ کو متمسک کر رہا ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اہل بیت سے جو ہے مکمل دین نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک رسول خدا راضی نہیں۔ اور میلاد منانا، اگر ہم اس سے رسول خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی اہل بیت کی اور ان کی سیرت پہ بھی عمل کرنا ہوگا۔ اچھا، میلاد صادقین کی اہمیت پر تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں، اور اس کو کس طرح سے منایا جائے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، رسول خدا اور امام صادق علیہ السلام کا ایک ہی دن ہے دنیا میں آمد کا، تو ان دونوں شخصیات کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے، ان کی سیرت کو، ان کی فکر کو پوری دنیا کے سامنے۔ آج میڈیا کا دور ہے، جب ریلی نکالیں تو جہاں مرحباً مرحمد مرحباً آمد رسول اللہ کے بینر اٹھائے جائیں، وہاں امام صادق کے بھی اٹھائے جائیں، کیونکہ یہ دو ہستیاں جو ہیں ان کا اسلام میں بہت بڑا رول ہے۔ اور یقیناً اس کو منانے کے لیے جیسے ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، پروگرامز جیسے چینلز پہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سورس ہے آج کے دور میں، بڑا یعنی افیکٹو عجیب سورس۔ بات دیکھیں قبلہ، عجیب بات ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بالواسطہ یا مطلب ڈائریکٹلی مطلب یا انڈائریکٹلی چاروں جو شاگرد ہیں ان سے تو فقہ لی جا رہی ہے، امام صادق سے نہیں لیا رہی جو سب سے زیادہ رسول اللہ سے قریب ہیں۔ اچھا، اور یہ نہیں کہ چلے دوسرے سورس سے لے لیتے، بات سمجھ میں آتی، شاگرد بھی امام صادق کے ہیں، سکھایا بھی امام صادق نے ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور ان سے فقہ لی جا رہی، امام صادق سے لی جا رہی۔ اس مطلب اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کہاں لے جا کر آپ رکھیں گے؟ جی وہی شاعر کا قول ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین۔ اور یہ سارے جو ہستیاں ہیں، اصل میں ان کے بارے میں لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا، ان کو قید و بند میں رکھا گیا، ان ہستیوں کو امت سے دور رکھا گیا، امت اور ان کے درمیان فاصلہ رکھا گیا، اور آج تک یہی مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیٹیز کو نہیں بیان کرتے، جس وجہ سے لوگ ان ہستیوں سے دور ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب فقہا جو باقی مذاہب کے ہیں، چاروں مشہور فقہ، وہ سب کا تعلق امام صادق علیہ السلام سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہے۔ تو خود ابو حنیفہ کا یہ مشہور قول ہے، لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں 2 سال امام صادق کی شاگردی میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ خود ان ائمہ نے، جو ان کے ائمہ ہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم امام صادق کے در سے ہم نے علم لیا ہے۔ تو خود استاد سے، جس 2 سال والے شاگرد سے تو پورا دین لے رہے ہیں، تو خود استاد سے کہ جس کے 4000 شاگرد تھے، اور وہ سارا دین وہی ہے جو رسول خدا کا دین ہے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو رسول خدا کے فرامین کو سمجھتے ہیں، ان سے دین اگر لے لے تو وہ پیور دین ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ہمارا تو کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین ہمارا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، آواز لگانا ہمارا کام ہے۔ کالر ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام وسی بھائی، یاد اسلام مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولا علی مدد، بسم اللہ جی صاحب فرمائیے۔ قبلہ صاحب کی خدمت میں بھی میرا السلام علیکم یا علی السلام مدد۔ وعلیکم السلام۔ آپ علیکم السلام وزیر ورحمۃ صاحب کو اور اللہ قبلہ وبرکاتہ۔ صاحب کو اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی بہت بہت مبارک ہو، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی خدمت میں قبلہ صاحب تھوڑی سی گفتگو اس پہ فرمائیے گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، تو ایک منٹ کی بات بھی آپ کی منہ سے غلط ہو یا صحیح ہو نکلی ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو بہت سے ایسے خرافات آئے ہیں ہمارے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان سے۔ تو جس طرح آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات کی ہے، تو آج بھی وہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کی وہ معاویہ اور معاویہ کے ماننے والے لوگ، جب نعت میں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مولا کائنات کا نام آ جائے، مولا حسین کا نام آ جائے یا پاک بی بی کا نام آ جائے، تو محفل سے کھڑے اٹھ کے کہتے ہیں جی نہیں جی فلاں کا نام لو، فلاں کا لو، فلاں کا لو۔ تو جب ان کے پاس ہیں ہی وہ تینوں، تو نہیں لینا چاہتے لوگ نام، تو یہ اٹھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے جن کے تعلقات ہی جو نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو ان کو کافر کہتے ہیں، تو پھر وہ کس منہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں؟ جب باپ کو اگر آپ مانے نہ تو بیٹے کے ساتھ آپ خوشیاں منائیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت ہے۔ تو خدا کے لیے یہ دور ایسا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم نے کن کو فالو کرنا ہے، کن کے پیچھے جانا ہے۔ میڈیا کا دور ہے، آپ بالکل تحقیق کریں تو آج بھی یہ درندے اور یہ معاویہ بن ابو سفیان کی اولادیں جو ہیں، آج بھی اس وقت بھی جو نعوذ باللہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اور ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی قبلہ صاحب، وہاں سے اسٹیج پہ اٹھ کے ایک بندے کے کان میں بات کی اور مجمع میں کہا آپ نے میری بات سنی؟ کہتے ہیں نہیں سنی۔ تو پھر کون بدبخت تھا یہ الفاظ سن رہا تھا کہ رسالت میں آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے کان میں بات کی کہ چچا کلمہ پڑھ لو؟ تو یہ جھوٹی حدیثیں، یہ جھوٹی باتیں آخر کب تک قبلہ صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ اسٹیفورڈ صاحب، جزاک اللہ۔ جی قبلہ، تھوڑی سی بات کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں، جس نے ساتھ خین پہ بھی بات ہو گئی، ہفتے وحدت اور عید میلاد النبی کی جو مناسبت ہے قبلہ، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، یہ ہفتہ چونکہ اس وجہ سے اس کو قرار دیا گیا، اور علماء شیعہ خصوصاً آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو چلایا اور بہت اچھا ایک میسج دیا، چونکہ اہل سنت اکثر 12 کو مناتے ہیں، حالانکہ ان کے بھی بعض کتب میں 17 ربیع الاول کی روایت موجود ہے، اور تشیع کا جو ہے علماء نے اس حوالے سے 17 ربیع الاول کی تاریخ غالباً ذکر کی ہے۔ تو اس تاریخوں میں جو میلاد کی تاریخیں ہیں، اس میں اختلاف کو بعض لوگ مبنا بنا کے شیعہ سنی اختلاف کو ممکن ہے ذہن میں لاتے ہوں، اور اس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے حل کیا۔ آقا خمینی نے ایک فکر دی کہ آپ اس کو ہفتہ وحدت منائیں، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دن کی بجائے پورا ہفتہ رسول اسلام کا ذکر ہوگا، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت کا، ان کی فکر کا، ان کے دین کا تذکرہ ہوگا۔ ایک سب سے بڑا بینیفٹ پوری امت کو یہ ہے، اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پورا ہفتہ شیعہ سنی مل کے جو ہے اس ہفتے کو منائیں، اور رسول اسلام کی سیرت کے حوالے سے مل کے ریلیاں نکالیں، مل کے محافل برپا کریں، مل کے پروگرامز کریں، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیں کہ آج بھی امت مسلمہ جو ہے وہ رسول اسلام کے نام سے جو ہے وہ جدا نہیں، بلکہ رسول اسلام کی شخصیت پہ متفق ہے، رسول اسلام کی سیرت کو لینے کے لیے تیار ہے، رسول اسلام سے اصلی دین لینے کے لیے آج بھی متحد ہے۔ لہٰذا اس نقطے پہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا کے حوالے سے کہیں دنیا میں گستاخی ہوتی ہے تو ہر فرقے سے آواز بھی بلند ہوتی ہے، اور ہر فرقہ جو ہے اس کی مذمت کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے بس اتنا کہوں گا کہ عید میلاد النبی کے جتنے بھی پروگرامز ہوں جہاں ہوں، چاہے میڈیاز پہ ہوں، چاہے اس حوالے سے آپ جو ریلیز نکلتی ہیں، جو جشن منائے جاتے ہیں، وہ سنی شیعہ کے مشترکہ ہونے چاہیے۔ اس میں سنی علماء بھی خطاب کریں، شیعہ علماء بھی خطاب کریں، شیعہ پروگرام ارینج دیتے ہیں تو سنی معتدل
فضائل رسول خدا اور امام صادق پڑھنے والوں کو بلائیں، سنی اگر پروگرام تشکیل دیتے ہیں تو وہ اپنا شیعہ علماء کو بلائیں، فضائل اور قصیدے پڑھنے والے جو امام صادق کے قصیدے بھی پڑھیں، امام رسول خدا کے قصائد کو بھی پڑھیں اور ان کی سیرت کو بھی بیان کریں، اور ریلیاں بھی مشترکہ نکالیں، کیونکہ یہی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن سے وحدت کا پیغام آخری خطبہ حجت الوداع کے اوپر جو آپ نے خطاب فرمایا تھا اس میں یہی میسج دیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ اور اجمی کو عربی پہ اور عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگانا میرے بعد، اور وہی رسی جو خدا کی رسی ہے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ہفتہ جو ہے امت کو فکری طور پہ قریب کرنے میں، امت کے اندر وحدت کی عملی فضا قائم کرنے میں، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں، اسلام کی جو شان ہے اس کو ظاہر کرنے میں اس ہفتے کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ اور بلکہ جتنے ہمارے میڈیاز ہیں، اس میں اگر ہم شیعہ میڈیا ہے تو اس کو سنی علماء کو بلایا جائے، سنی میڈیا ہے اگر لوگوں کے ہاتھ میں تو شیعہ علماء کو بلا کے میڈیا پہ بھی بٹھائیں، اور رسول اسلام کی سیرت کے وہ پہلو جو ابھی تک لوگوں پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے روشن نہیں ہوئے، مثلا ان کی عصمت کا پہلو ہے، ان کی نبوت کب سے ہے، ان کے میلاد پہ خدا نے کیسے اہتمام کیا اور کیسے خوشیاں منائی، بہت سارے پہلو تشنا ہے۔ اگر میڈیا، تمام میڈیا جو ہے اس پورے ہفتے کو روشن فکر علماء سے روشن کرے ان پہلوؤں کو، تو امت میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ جو ٹائم ہمارے پاس کم ہو رہا ہے مستقل، اور تقریباً 12 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کو تیزی سے جو ہے وہ اس میں بعض چیزیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان جہتوں پہ بھی گفتگو ہو جائے۔ قبلہ امام صادق علیہ السلام امام الامت ہیں، اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں قبلہ۔ جی آپ بھی تھوڑی دیر پہلے اس پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جتنے فرقے فقہ ہیں ان کے فقہ بھی، چاروں فقہوں کے فقہ، وہ انہوں نے بھی امام صادق علیہ السلام سے علم لیا، اور اسی دروازے سے جو ہے وہ علم کی نشر و اشاعت ہوئی، چونکہ رسول خدا کے بعد مولا علی علیہ السلام جن مسائل کا شکار رہے، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، زین العابدین کے مشکل میں رہے، تو امام باقر کے زمانے سے کچھ حالات ایسے سازگار ہوئے، ورنہ حکومتوں کے مسائل رہے اور خانہ جنگی اور اس طرح کے امور میں امت پھنسی رہی۔ اور یہ وہ مورد تھا کہ بنو امیہ بنو عباس کی جنگ کے دوران تھوڑا سا ان کی جب حکومتیں آپس میں ٹکراتی رہیں تو امام کو موقع ملا کہ امت کی دینی تربیت کریں، تو امام کے 4000 شاگرد جو ہے وہ مختلف حتیٰ غیر مسلم بھی امام کے شاگردوں میں داخل ہیں، تو امام نے جو تربیت کی تو پوری امت کی تربیت کی۔ یعنی اس وقت یہ ایک کنسیپٹ نہیں تھا کہ فقط اس امام کے حوزے میں شیعہ لوگ ہوں گے، امام کے حوزے میں نان مسلم بھی تھے۔ آج بھی دنیا کے جتنے مدارس ہیں، حوزات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسلامک یونیورسٹیز، ان کو اس سیرت کو لینا چاہیے، جیسے رسول خدا کے حوزے میں اور ان کے مدرسے اور ان کی یونیورسٹی میں جو مدینے کے اندر تھی، مسجد نبوی کے اندر ہر قسم کے لوگ تھے، منافقین بھی بیٹھتے تھے، مسلمان بھی، مومن بھی، اسی طرح امام صادق کی آج بھی جتنے دنیا کے حوزے ہیں ان کو سب کے لیے دروازہ کھولنا چاہیے۔ بالکل صحیح جی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، تھوڑا سا ہولڈ فرما لیا کریں حضور۔ وعلیکم السلام جی علیکم السلام۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی مولا علی مدد، کہاں سے میری بات؟ جی پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں جزاک اللہ سب کو، اپنے مومنین مومنات کو، سادات کو۔ جزاک اور اللہ۔ کہنا یہ چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ میں نے آج نیٹ پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جلوس نکالا ہوا تھا اپنے اہل سنت کے بھائیوں نے، اور اس میں ایک جنت کی حور بھی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی لڑکی اور اس کو حور بنا کے بٹھایا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے تو اتنے الزامات ہوتے ہیں، شیعہ گھوڑا نکالتے ہیں اور مسجد کے سامنے سے گھوڑا گزر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور کیا کیا الزامات ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جنت کی حور کہاں سے انہوں نے بنا کے بٹھا دی ہے۔ اور بس اتنا ہی کہوں گی کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مولانا صاحب سید ہیں، آپ سے سننا چاہیں گے اپنے لفظ کی
तारीफ के मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, और नबी की आड़ से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आड़ से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। वाह सुभान अल्लाह। तो बस इतने कहना चाहती हूँ कि हमारे इधर पाकिस्तान में हमारा जो शहर है वो अटक है, तो हमारे अहले सुन्नत हमारे साथ मिलके सरकार का जुलूस निकालते हैं, बहुत अच्छी बात और है, हम लोग जब वो निकालते हैं तो हम शिया भी उनके साथ होते हैं। बहुत उम्दा। तो यही कहती हूँ कि खुदारा इस चीज को समझे, अहले बैत की मोहब्बत को समझे और सरकार की औलाद से प्यार करना सीखे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा बात, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़ भाई, बहुत मुबारक हो आपको, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दिया हमारी बहन ने। आखिर में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी जो सिस्टर ने कॉल की इसके ऊपर भी गुफ्तगू आप फरमाना चाहें तो फरमा सकते हैं। और इमाम सादिक, साइंस और टेक्नोलॉजी का जब नाम आता है तो इमाम सादिक की तालीमात फौरन जहन में आती हैं। उनके शागिर्दों की आप बात कर रहे थे, हजारा जो है वो शागिर्द आपने तरबियत दी है, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें ताकि हमारे नौजवान इस्तेफादा हासिल करें इससे, क्योंकि मॉरली बड़ा डाउन किया जाता है कि जी साइंस और टेक्नोलॉजी से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है जी, वो तो दूसरी कौमों की फतवात हैं, हम तो सिर्फ पैसे दे के चीजें लेके इस्तेफादा करते हैं। मगर जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं, जो वहां से जहां से ये कस्ब इल्म जिसके चश्मे फूटे हैं, वो तालीमात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, तो हमारे नौजवानों को जरूर पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाह जी, सलामत रहें। रैलियों के हवाले से बस इतना कहूँगा कि मिल के निकालें शिया सुन्नी, और उसमें जो नेगेटिव चीज़ें शरीयत के मुखालिफ हैं उनको अंजाम न दिए जाए। इसी तरह जैसे जलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनको भी मिल के अंजाम देना चाहिए। अब यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बात की, तमाम उलूम जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए से बशरियत तक पहुँचाए। अम्बिया हूँ या अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हूँ, और ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम का वो फरमान मुबारक जो मशहूर व मारूफ फरमान है, आप फरमाते हैं इन्नी आलम तुरक समावात मिन तुरुकिल अर्ज़, कि आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ ले, मैं आसमानों के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। उस इमाम के बेटे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ उलूम में अपने शागिर्दों को तरबियत की। कोई अक़ायद में स्पेशलिस्ट था, कोई तफसीर में, कोई हदीस में, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में, कोई तिब में। तो उन जो तिब और इसी तरह जो है आज मेडिकल का दौर है, लोग समझते हैं कि ये जदीद मेडिकल, इससे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जितनी मेडिकल की रिसर्च और मेडिसिन बढ़ती जा रही है, उतनी सेहत लोगों की ख़राब हो रही। तो आज भी लोगों को तिब नबवी और तिब सादिक पे काम करना होगा, और इस पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ, और फिर इसी में बशरियत की जिस्मानी मसाइल की निजात है। और बाकी रहा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, ये भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द जाबिर बिन हयान, जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी, और जब मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस्लामी कंट्रीज़ पे हमला किया, उन बुक्स को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया और उस पर रिसर्च करके आगे साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। तो ये भी अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से ही ये साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म आगे पहुँचा है। बिल्कुल सही। और बल्कि कुछ स्टेचूज़ भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाबिर बिन हयान के रोड्स पे लगाए गए, इस काविश की वजह से, और जो इंसानियत के लिए इसने इल्म आगे लिख के पहुंचाया। तो कहना ये चाहूँगा कि मुसलमानों ने चूंकि अइम्मा की मगर तालीमात को छोड़ दिया। अभी जो लोगों की जो इंसानियत की पूरी रिसर्च है, जो अभी जो तिब है जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, यकीनन उससे ही लोग निजात हासिल कर रहे हैं फिलहाल। वो ठीक है, कभी मौका आए और रिसर्च हो इन तमाम हदीस के ऊपर और इसके ऊपर कोई रिजल्ट निकाला जाए, वो एक अलग बात है। मगर अभी जो चीजें हैं तो जाहिर बात है हमें उसको फॉलो ही करना है, उसकी मुखालिफत तो नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। जी, ये मौजूदा जो जदीद मेडिकल साइंस है, यकीनन ये भी उसी तिब अइम्मा और तिब नबवी की रिसर्च से ही लिया गया है। लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहरहाल मुख्तलिफ जमानों में। वो जी हमारा मौजू नहीं है, उसको खैर हम हजफ कर देते हैं क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है, वो हमारी फील्ड नहीं है, वो डॉक्टर्स की फील्ड है, वो उसको बेहतर समझेंगे। आगे बढ़ते हैं क़िबला। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का जो शेरों वाला वाक़या है वो बयान करते हैं, वक्त कम है बस। जी, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ये शेरों का वाक़या मुख्तलिफ अइम्मा के ज़माने में हुआ।
امام علیہ السلام کے زمانے میں منصور دوانکی نے بابل سے، جسے اللہ کہتے ہیں آج کل، وہاں وہ جادو بڑا معروف تھا اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، جادوگروں کو بلایا اور اس نے ان جادوگروں سے کہا کہ میرا ایک دشمن میرے پاس آ رہا ہے، جو ہی وہ آئے اس کی انسالٹ کرنی ہے، اسے اذیت دینی ہے، توہین کرنی ہے۔ تو جادوگروں نے اپنے جادو سے جو شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی وہاں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھک اور میٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو ایسے شو کیا کہ جیسے شیر ہیں اور وہ لپک رہے ہیں، اور اس طرح کی سچویشن جادو سے لوگوں کو ظاہر کی اور گویا وہ امام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو تخیل دیا، چونکہ جادو میں ایک خیال پیدا کیا جاتا ہے، وہ ریالٹی نہیں ہوتی، تاکہ امام کے انسلٹ ہو جائے لوگوں کی نگاہ میں۔ تو امام علیہ السلام نے انہی تصویروں کو حکم دیا کہ ان دشمنان خدا کو جو ہے وہ ہڑپ کر لیا جائے، تو وہی تصویریں شیر بن گئی حقیقت میں۔ یہ ہے معجزہ، اور معجزے میں ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، اور خدا کی دی ہوئی طاقت سے امام نے ایسا کیا۔ جب امامت پہ حرف آئے یا نبوت پہ تو اسی وقت معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اور ان جادوگروں کو شیروں نے ہڑپ کر لیا، اور جب نگل گئے اور منصور دوانکی کو جب ہوش آتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ ان جادوگروں کو واپس پلٹوا دیں۔ تو امام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن کے اس نے جو جادوگروں کی وہ رسیاں تھی سانپ کی شکل میں، اس کو نگل لیا تھا، اس نے بھی واپس نہیں پلٹائی تھی، تو یہ بھی آپ واپس نہیں پلٹ سکتے۔ تو امام نے قرآن سے بھی اپنے اس بیان کو یعنی ربط دے دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی یعنی اتھارٹی جو قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور امام کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ جی سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی شکر گزار ہیں اور انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم قبلہ ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ سلامت رہے خدا ہم سب کی کوشش کو، آپ کی کوشش کو، اہل بیت چینل کے تمام اراکین اور ٹیم کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے، اور جشن صادقین کے اوپر جو ہماری گفتگو ہوئی، دو عظیم شخصیتوں کے اوپر، دو عظیم رہبران کے اوپر، دو عظیم سچوں کے اوپر، جن کی تعریف و تمجید میں آیاتوں سے قرآن